बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम फ्लैश पॉइंट के साथ मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रोज़ ज़ुबैर। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जिनको मैं मंडी मोहद्दीन का हीरो कहूँगा। लीडर जो भी होते हैं, जो भी विजनरी कोई भी शख्स होता है तो उसका जो विजन होता है वो या लीडरशिप जो होती है वो खुदारा सलाहियत होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होती है। जिस तरह बेशक जो जितने भी काम काज होते हैं, जो भी तमीराती या तरक्याती काम करवाए जाते हैं, उन पे तख्तियाँ जो लगती हैं उन पे नाम बड़े बड़े सियासतदानों के ही लिखे जाते हैं, लेकिन जो नए और बड़े मंसूबे दिए जाते हैं उन मंसूबों के पीछे एक कोई तख्लीकी और एक कोई बहुत ही विजनरी जहन होता है। तो वही विजनरी जहन, वही तख्लीकी आदमी, वही जो लीडर है हमारा, जो हकीकी हीरो जिसे कहूँगा, हीरो ऑफ मंडी मोहद्दीन जिसे कहूँगा, जिसकी वजह से मंडी मोहद्दीन के बहुत ज़्यादा जो मंसूबे जिनसे अवाम मंडी मोहद्दीन की फ़ायदा उठा रही है उनसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। मलिक सलाहुद्दीन एडवोकेट साहब जनाब ये साबिक चेयरमैन बल्दिया रह चुके हैं और इन्होंने क्या क्या कारनामे मंडी मोहद्दीन के लिए सर अंजाम दिए वो जो है वो अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक सलाहुद्दीन साहब। स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का वक्त निकालने पर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो ये जो कहानी है ये मंडी मोहद्दीन को तरक्याती मंसूबे देने की, तो ये कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा सामीन को बताइए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया। इसमें मेरा शुरू से ये एक जहन रहा है कि जिस तरह दूसरे ममालिक दूसरे मज़ाहब के लिए तालीम जो है वो एक शायद तरक्की के ख्वाब हो, लेकिन हमारे लिए तो तालीम इतनी अहम है कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जंग बदर में कैद होकर आए तो आपने उनसे कोई मुआवजा तलब नहीं किया, बल्कि कहा कि आप हमारे 10 भाइयों को पढ़ा दें तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि वो लोग तो काफिर थे, उन्होंने कोई दीन की तालीम तो नहीं देनी थी, उन्होंने दुनिया की तालीम देनी थी। इस लिहाज से आप और फिर आप दूसरा आप देखेंगे कि हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो उतरी वो यही थी कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि अल्लाह के रब अल्लाह के हुक्म से पढ़। तो मेरे भाइयों, शुरू से मेरे जहन में ये था कि हमारे इलाके में एजुकेशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा काम जो है वो कोशिश होनी चाहिए कि तालीम को जो है ना उसको फ़रोग़ दिया। उस सिलसिले में सबसे पहले जो मेरी बात जहन में आती थी कि रसूल कॉलेज जो है वो एक 100 साल बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक कॉलेज ही था, एक सिर्फ डिप्लोमा वहाँ होता था। मेरे जहन में यही बात थी कि ये एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। यहाँ आखिर पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों के दौर में 3 स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कायम हुए थे, एक मुगलपुरा में, एक ये रसूल में, तीसरा एक इंडिया में रुड़की एक जगह है। आप यकीन जाने कि वहाँ स्टेट ऑफ दी आर्ट्स शायद रुड़की में 10 यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं। UET लाहौर जो है वो आपके सामने दुनिया में कितनी तरक्की की मनाजिल तय कर चुकी है, लेकिन रसूल वहीं का वहीं खड़ा था। उस सिलसिले में मैंने आज से कोई 12-14 साल पहले जद्दोजहद की, काफ़ी देर इधर लेटर लिख उधर MLA को किसी को तवज्जो दिला। 2014 में मैंने जंग अखबार में एक आर्टिकल लिखा जिसका उन्वान था छोटे शहर नज़रअंदाज की। उसमें यही बात लिखी कि दूसरी जगह को जब अहमियत दी जा रही है आखिर रसूल को क्यों नहीं, तो
تو اس پہ میاں نواز شریف صاحب نے 2014 میں ایک ڈائریکٹیو جاری کیا. اس ڈائریکٹیو کی خوش قسمتی یہ کہ اس وقت اگر میں اس شخصیت کا ذکر نہ کروں جو اس وقت منڈی بہاؤالدین کی دھرتی کے ایک سپورٹ طارق خان صاحب جو سیکٹری ہائر ایجوکیشن تھے, اس ڈائریکٹیو کو میں لے کے ملا اور انہوں نے عملی طور پر پھر اس پہ جدوجہد کی اور وہ 2 سال رسول یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی کلاسز ہوتی رہی. لیکن ہماری بدقسمتی کہ پھر منڈی بہاؤالدین کی قیادت اس کو سنبھال نہ سکی. میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن جعفر اقبال صاحب جو بھنگا سے ایم این اے تھے, انہوں نے ان کا اپنے کیا ذہن سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اس یونیورسٹی کو ختم کرایا کہ جی ہم یہاں انجینئرنگ یونیورسٹی ختم کر کے یہاں ایک ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں وہ یونیورسٹی یہاں سے واپس چلے گی. جو یہاں کلاسز تھی اسٹوڈنٹس کو اس کو ناروال اس کو رچنا میں ٹرانسفر کر دیا گیا, جو بس اور دوسری چیزیں وہ بھی ٹرانسفر کر دی گئی. اس کے بعد لیکن ہم نے اپنی جدوجہد نہ چھوڑی. میں محترمہ حمیدہ وحید الدین صاحبہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے گزارش کی کہ آپ آخر کیوں نہیں اس طرف توجہ دیتی. انہوں نے مہربانی کی کہ اس وقت چارٹر جو ہے 2018 میں اسمبلی سے باقاعدہ چارٹر پاس ہو گیا. اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ جب یہ چارٹر اب اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اب یہ انڈو نہیں ہو سکے گا. اور آج پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ اس پر حیران ہوں گے, رسول یونیورسٹی کے لیے 5.5 ارب روپے کا PC1 جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے اور اس سال 50 کروڑ روپے کے اپنا بجٹ بھی جو ہے اس کے لیے ریلیز ہو گیا ہے. اس طرح یہ رسول یونیورسٹی انشاءاللہ جو وائس چانسلر صاحب ہیں وہ بھی اپنی پوری دلچسپی لے رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ یونیورسٹی جو ہے پورے پاکستان بلکہ اس سے بڑھ کر دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اپنا ایک صحیح کردار جو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں اتنی اماؤنٹ اتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہاں اس علاقے کے لیے کتنا بڑا وہ فائدہ ہوگا. آپ سمجھ سکتے ہیں کیا جان نہیں سکتے کہ آج لاہور میں یہ پنڈی میں اگر کسی بچے کو پڑھانا ہے تو 25,000 30,000 ان بٹوین, اس سے کم خرچہ نہیں ہے. وہ لوگ افورڈ ہی نہیں کرتے. یہاں تو زیادہ تر لوگوں کی آمدنی ہے ہی 18 یا 20. آپ دیکھیں منڈی بہاؤالدین کا جو بچہ جوان ہوتا ہے وہ انڈسٹری تو یہاں ہے کوئی نہیں, وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے, وہ کسی دکان پہ سیل مین یا کسی چاہ کے تھوکے پہ ملازم. اور اب آپ دیکھیں 15,000 بھی اس بچے کو تنخواہ ملتی ہے جو کم از کم 5 سال کا 10 سال کا تجربہ ہو. اس کے بعد تو مجھے یہ بتائیں کہ آدھا حصہ تو ہم نے ایجوکیشن کے لحاظ سے اپنے آپ سے کاٹ کر رکھ دیا. اگر جی آپ سامعین سن رہے ہیں, میرے ساتھ منڈی بہاؤالدین کے ہیرو جناب ملک صلاح الدین ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. ایک کمرشل بریک ہے, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جو ان کی کامیابیاں ہیں, اچیومنٹ ہیں, ان پہ بات کر رہے ہیں. تھوڑا جہاں مائک میں نیڑے رکھ کے بولنا کیونکہ اور دیر بعد ابھی صرف لائٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے نا, ہم اینڈ کی ڈیل کریں.
जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर, और मेरे साथ जो मंडी पौदिन के हीरो आज मौजूद हैं, मलिक सलाहुद्दीन साहब, एडवोकेट जनाब साबिक चेयरमैन बल्दिया है, और बात कर रहे हैं जो ज़िंदगी में उन्होंने अचीवमेंट हासिल की, जो मंडी पौदिन के लिए उन्होंने विजन दिया, जो तरक्याती मंसूबे दिए। मलिक साहब ने पहले फरमाया कि उनका एक विजन था कि उन्होंने ये जो रसूल हमारी यूनिवर्सिटी थी, इसके लिए एक इनका इनकलाबी जहन था। ये चाहते थे कि मंडी पौदिन के जो बच्चे बच्चियां हैं जो दूसरे शहरों में दूर दराज जो है वो ये तालीम जो टेक्निकल तालीम है वो हासिल करने के लिए जाते हैं, इन्होंने कोशिश की, एक जो है वो ख्वाब देखा जिसकी जो है आज ताबीर हो चुकी है। वहाँ पे क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। देखिए, पहले भी मैं जिक्र कर चुका, जो लीडरशिप होती है या जो विजनरी लीडर होता है, विजनरी शख्सियत होती है, तो ये किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, ये खुदादा सलाहियतें होती हैं। जो ऐसे शख्स होते हैं ये पसे पर्दा होते हैं, छुपे होते हैं, और अपनी कौम की, अपने इलाके की, अपने लोगों की जंग लड़ रहे होते हैं। इन्होंने और क्या क्या किया, आए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी मलिक साहब, आप सबको शायद अब पता होगा कि रसूल यूनिवर्सिटी के दाखिलों का इश्तहार आ चुका है और उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस मरहले पर गुजरात यूनिवर्सिटी का जो सब कैंपस है उसका क्रेडिट हाजी इम्तियाज़ साहब को न देना ज़्यादती होगी। मैं उनसे मिला
انہوں نے کہا کہ جناب پہلے یہاں یونیورسٹی کا سب کیمپس ہوگا، اس کے بعد وہ جو ہے جو گورنمنٹ کا ایک طریقہ ہے کہ حسن اقبال صاحب کے دور میں ایک منصوبہ شروع ہوا تھا، اس میں ایک امبریلا پروجیکٹ تھا کہ پہلے ایک سب کیمپس بنتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو یونیورسٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا، اور آج ہمارے ہی قائم کردہ ایک ڈی پی ایس ڈسٹرکٹ جناب پبلک اسکول کے ایک پورشن میں گجرات یونیورسٹی کا سب کیمپس کی 4 سبجیکٹس میں کلاسز جاری ہیں، اور اس کے لیے جگہ کی تلاش شروع ہے۔ ڈی سی صاحب نے جگہ کو ریکمینڈ کر کے ہائر ایجوکیشن والوں کے پاس بھجوا دی ہے، اور جو ہی وہاں سے سلیکشن ہوگی اس کے بعد اس کا پروسیس جو وہ شروع ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں گے، آپ لوگ مجھ سے شاید بہتر جانتے ہوں گے کہ جب گرلز کالج منڈی میں نہیں تھا، یقین جانے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ ہماری دیہات کی جو خواتین آتی تھی وہ روایتی لباس میں ملبوس اور جوتے سر پہ اور روایتی وہ جو ہے نا ان کو لباس پہنے ہوا تھا، لیکن آج جب سے یہ گرلز کالج، اس کے 2 سال بعد ہی منڈی بہودین میں کوئی خاتون جو ہے ہمیں روایتی لباس آبزرو کیے ہوئے نظر نہیں آئی۔ ملک صاحب کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو گرلز کالج ہے اس میں بھی آپ کی جو ہے وہ کوئی مطلب ہے شامل ہے؟ نہیں، میں ایسا کوئی نہیں، اس میں میرا کوئی خاص اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے گرلز کالج میں۔ میرا صرف اتنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ گرلز کالج قائم ہوا تو اس سے ایک کلچرل چینج آئی کہ جو منڈی بہودین کے ارد گرد دیہات کی خواتین جو ہیں روایتی لباس میں یہاں ہمیں ملبوس نظر آتی تھی، 2 سال کے بعد ہی اس میں ایک چینج آئی اور وہ پورا ماحول چینج ہو گیا۔ وہاں جو میری جو کنٹریبیوشن ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیوان مشتاق صاحب اس وقت ایم پی اے تھے، میں نے انہیں گزارش کی کہ یہاں گرلز کالج میں بی ایس سی کی کلاسز نہیں ہیں، تو اس وقت بی ایس سی کی کلاسز جو ہیں اس وقت شروع ہوئیں، اور آج وہ الحمدللہ وہاں ایم ایس سی کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں۔ تو بی ایس سی کی کلاسز کو شروع کروانے میں دیوان مشتاق صاحب کے ساتھ میں پورا ان کے ساتھ حصے دار تھا، اور آج بی ایس سی کی کلاسز کے بعد وہاں ایم ایس سی کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اس وقت میں نے دیوان صاحب سے گزارش کی کہ یہاں منڈی بہودین ڈگری کالج جو ہے یہاں جو ہے صرف بی اے کی کلاسز ہوتی تھی، پہلی دفعہ ہم نے کوشش کر کے اس وقت پوسٹ گریجویٹ کلاسز شروع کروائیں، اور آپ ایم اے کی کلاسز شروع ہو گئی، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جن سبجیکٹ 3 سبجیکٹس میں ہم نے وہ کلاسز شروع کی، ایم اے انگلش، ایم اے اکنامکس، ایم اے اسلامیات، آج 20 سال 22 سال کے بعد جو ہے نا وہ دوسری مزید کوئی ایم اے کی کلاسز، وہ بھی کسی ایم این اے ایم پی اے کا اس میں کوئی کردار نہیں، وہ ایک اسکیم گورنمنٹ کی ہے کہ جس میں جو ہے نا جی اب مطلب ساری بی ایس 4 ہی چونکہ اب ہر کلاس میں شروع ہو گیا ہے، تو بی ایس کی کلاسز وہاں شروع ہوئی ہیں، لیکن کسی ایک ایم اے کا بھی اضافہ 20 سال میں نہ ہو سکا، وہ اس وقت کی ایم اے۔ اور اسی طرح میں یہ محسوس کرتا تھا کہ گورنمنٹ گرلز کالج میں صورتحال یہ تھی کہ ایک کلاس میں 200 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ اب آپ میرا بھائی، میرے بیٹے، میرے بیٹیوں غور تو کرو کہ اگر ایک کلاس میں 200 بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہ بڑا ہی شوق سے پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن کیا وہ اچیو کر سکتی ہیں؟ اسی طرح کوئی ٹیچر بڑی دیانتداری سے پڑھانا چاہتا ہے، لیکن کیا وہ 200 بچیوں کو؟ بالکل ملک صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ تعداد بہت زیادہ تھی، تو پھر یہ آپ نے کیا کیا، اس کو کس طرح حل کیا؟ اس کا حل یہ کیا کہ میں نے دیوان صاحب سے گزارش کی کہ ہمیں یہاں ایک گرلز کالج کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ جس وقت میں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دیوان مشتاق صاحب ایم پی اے بھی نہیں تھے، بلکہ صرف ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے، شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن یہ جگہ جو ہے جو اب گرلز کالج کی ہے یہ بہت دیر سے میرے ذہن، نواز شریف گرلز کالج ہے، اس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اسی کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جگہ بہت دیر سے میرے ذہن میں تھی، اللہ نے ایک ویژن دی ہے کہ وہ جگہ جو ہے نا وہ محکمہ وہ بند ہو چکا تھا، وہاں قبضہ ہی ہو جانا تھا اس جگہ پہ۔ میں نے کہا اگر اس جگہ پہ گرلز کالج قائم ہو جائے تو آج الحمدللہ وہ بہترین بلڈنگ گرلز کالج کی قائم ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے 3500 بچیاں اس وقت تعلیم حاصل کری ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کوئی شفقت آباد، پرانی پنڈی، صوفی پورہ، کوئی بچی میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوسرے گرلز کالج میں جانے کی ضرورت محسوس کرے کہ اتنی دور وہ سفر کر کے جائے، یا شہر میں ٹریفک کا رش بھی ہوتا ہے، تو کم از کم آدھی تو ڈائیورشن ہوئی ہے نا اس سے، کوئی اتنی بڑی یہ چینج آئی ہے ہمارے ان سے۔ پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ دیوان صاحب نے تو اس وقت ایک روڈ کا کوئی منصوبہ دیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اس ہمارے شہر میں کوئی چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے، تو ہم نے وہ کوشش کی۔ بالکل ملک صاحب، ایک کمرشل بریک ہے۔ آپ نے سنا ناظرین کہ انہوں نے جو ہے وہ گرلز کالج جو ہے وہ شروع کروایا، نواز شریف گرلز کالج کا ویژن انہی کا ویژن تھا، اور منڈی بہودین جو پوسٹ گریجویٹ کالج بنا جس میں جو ایم اے کی کلاسز شروع ہوئیں، جس میں جو ہے وہ ہمارے بچے بچیوں بہنوں بھائیوں نے پڑھا، ایم اے کیا اور کر رہے ہیں، وہ بھی ملک صاحب کا، ملک صلاح الدین صاحب کا ویژن تھا۔ تو اور بھی دوسرا یونیورسٹی کی بات سنی، بات آگے جاری ہے، چلڈرن اسپتال تک پہنچی ہے۔ اسی طرح جو ہے پروگرام جاری رکھیں گے، کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ڈبل 3777786 پر کال کریں۔ HBL اسلامک بینکنگ، متوازن زندگی کے لیے شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ بہترین کنیکشن وہی ہے جو کامیابی بڑھاتا ہے، جیسے یو فون 4G جو ویکلی انٹرنیٹ پلس سے گئی، اب اور بھی زیادہ انٹرنیٹ، یعنی پورے ہفتے کے لیے اب 8 GB انٹرنیٹ صرف 190 روپے کے لوڑ ہے۔ ابھی ڈائل کرو *260# اور انجوائے کرو ویکلی انٹرنیٹ پلس، تیز ترین انٹرنیٹ اور بہترین 4G نیٹ ورک کے ساتھ، کیونکہ پاکستانی نیٹ ورک یو فون 4G کے لیے سب کچھ امیدوں ہو۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ مزید معلومات کے لیے www.ufone.com وزٹ کریں۔ جب ظفر شیر ڈول پارٹی کا ڈول بجتا ہے تو زمانہ رقص کرتا ہے۔ ظفر شیر ڈول ماسٹر اب آپ کے شہر بڑی بہاؤدین میں نیو ٹریڈنگ پلیٹ ساؤنڈ کے ساتھ ظفر شیر ڈول پارٹی اپنی شادی کی تقریبات کو خوبصورت بنانے کے لیے رابطہ کریں۔ ظفر ڈول ماسٹر، کانٹیکٹ نمبر 0345042939، سمیع ڈول ماسٹر، اجمل ڈول ماسٹر، لیاقت ڈول ماسٹر۔ ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ ایڈریس 1 فلور منظور پلازا، اولڈ رسول روڈ، بہاؤدین۔ ہدیہ میڈیکل کمپلیکس اینڈ ڈائلسس سینٹر۔ اب آپ کو لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں ڈاکٹر محمد فاہد قوری یورولوجسٹ شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک بذریعہ لیزر گردہ
گردہ مثانہ غدود کا آپریشن بغیر چیرے کے کریں گے. نیز گردے واش کرنے والی نالی انتہائی مناسب ریٹ پر ڈالی جاتی ہے. پیشاب میں خون آنا، بار بار پتھری بننا، مردانہ بانجھپن کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر نشا نشاد، چائلڈ اسپیشلسٹ، بچوں میں سوکھڑا پن، ہڈیوں کی کمزوری، خون میں کمی، بھوک نہ لگنا، پیدائشی شوگر، نمونیا، ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا علاج کرتی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر امائمہ فاروقی، فزیو تھراپسٹ، ہڈیوں، جوڑوں، گھٹنوں، پیٹھ کا درد، عرق النساء، پیدائشی معذوری کا تسلی بخش معائنہ اور علاج کرتی ہیں. ڈاکٹر عائشہ یاسین، کلینکل سائیکالوجسٹ، ڈپریشن، گھریلو ناچاکی، اداسی، بے چینی، خوف، غم اور بے ہوشی کے دورے جیسے مسائل کا علاج کرتی ہے. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس، نزد ڈاخانہ روڈ، منڈی بہاؤدین. 0546 513 686 0546 513 681 0337 7513 686. نام بھی اعلیٰ، کام بھی اعلیٰ. پرنٹ سٹی ایڈورٹائزنگ کمپنی، ارجن سروس، جاپانی ڈیجیٹل پرنٹنگ، پینافلیکس پرنٹر، شہر کی تمام لوکیشن پر ہولڈنگ بورڈ مناسب کرایہ پر دستیاب ہے. سائن بورڈ، فرنٹ لائٹ، بیک لائٹ، ونائل، ون ویژن، بینرز، اسٹیمرز، وزٹنگ کارڈ، پمفلیٹس، شیلڈ، شادی کارڈ، الیکشن کمپین، افتتاح سیاستدان، مذہبی تنظیمیں، تعلیمی اور کاروباری ادارے جو عوام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کریں. آپٹس شاپ، ریسٹورانٹ، میرج ہال، مارکیٹ کے سیم زدہ دیواروں پر پینافلیکس لگوائیں. گھر سے جائیں، دیواروں کو نیا بنائیں. 5 سال کی گارنٹی. برانچ نمبر 1، پنجاب سینٹر، منڈی بہاؤدین. چیف ایگزیکٹو شان اشرف. 0345 145 6609. برانچ نمبر 2، بھٹا پلازا، غزالی چوک، بھالیا. 0348 4440 775. منڈی بہاؤدین میں سب سے قدیم اور اعتماد کا واحد نام الاعتماد ریئل اسٹیٹ. اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں منڈی بہاؤدین میں زرعی رقبہ، مناسب قیمت پر دکان یا کوئی شاندار کوٹھی یا مکان، تو آپ کا انتخاب ہونا چاہیے صرف اور صرف الاعتماد ریئل اسٹیٹ. خرید و فروخت کا باعتماد ادارہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دھوکہ دہی اور فراڈ سے تنگ آ چکے ہیں. ہم پر اعتماد کیجیے اور پھر سکون کی نیند سو جائیے. الاعتماد ریئل اسٹیٹ، حالیہ روڈ، نزد کرسٹل میرج ہال، منڈی بہاؤدین. ڈائریکٹر وقاص احمد سربندی. 0341 1358 981. حاجی انصر جاوید بچو. 0321 775 5596. الاعتماد ریئل اسٹیٹ، کیونکہ جب کام ہو اعتماد کا تو انتخاب ہونا چاہیے الاعتماد ریئل اسٹیٹ کا. Welcome back. After the commercial break. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107. پروگرام ہے فلیش پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ ملک روز زبیر. اور آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ہے ہیرو آف منڈی بہاؤدین جناب ملک صلاح الدین ایڈوکیٹ صاحب، چیئرمین بلدیہ سے. تو جو کچھ ملک صلاح الدین صاحب نے منڈی بہاؤدین کے لیے کیا، جو کچھ ان کا ویژن تھا، جو کچھ انہوں نے دیا، جو کافی جو منصوبے وہ بتا رہے ہیں، جو ان کی سوچ کے مرہون منت جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے. تو اب بات کر رہے تھے ملک صلاح الدین صاحب چلڈرن ہاسپٹل کی. جی تو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اب شہر میں صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو کوئی ڈاکٹر کوئی گھر بھی آ جاتا تھا، لیکن جب کوئی ڈاکٹر صاحبان کوئی اغوا وغیرہ ہوئے اس کے بعد اور پھر شہر میں 7 یا 8 بجے کے بعد رات کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا. اگر کسی بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. دیوان صاحب نے تو کسی روڈ کے لیے پروجیکٹ دیے تھے. میں نے ان کی گزارش کی اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چلو وہ میری گزارش مان لیتے تھے کہ جناب یہ سڑکیں تو بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں، لیکن یہاں اگر ایک چلڈرن ہاسپٹل قائم ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا اس علاقے پہ جو ہے نا وہ احسان ہوگا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چلڈرن ہاسپٹل منڈی بہاؤدین کا بہت بڑا ایسٹ ہے، اور سارا رات وہاں اتنا رش دن میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن رات کو بھی اتنا رش ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو، اور خاص طور پر جو نان افورڈ غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ اس علاقے کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک اثاثہ ہے. بالکل اسی طرح کے ہمارے جو بچے ہیں وہاں پر جب جو پیدائش ہوتی ہے وہ شیشے میں لگا دیے جاتے ہیں، تو فری آف کاسٹ وہاں پہ ساری ادویات مہیا کی جا رہی ہیں، اچھے ڈاکٹر موجود ہیں، ساری میڈیسن موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منڈی بہاؤدین ضلع کی
عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، نہ کہ منڈی بہودین کی عوام اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل پورا کرتے ضلع ہیں، دوسرے اضلاع سے بھی ملک لوگ آتے ہیں جو آ کے یہاں سے دوائی لے کے جاتے ہیں اپنے دادر خان تک کے لوگ یہاں آتے ہیں بچے انکیوبیٹر وغیرہ یا مشینری. یہ تو بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے نا کہ جو پبلک سیکٹر ہے گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں جو مشینری وہاں جو فیسلٹی جہاں وہاں جو اسٹاف میسر ہوتا ہے، پرائیویٹ کو پھر اپنا بزنس وہ تو لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، وہاں تو یہ انکیوبیٹر وغیرہ اتنے قیمتی اتنے مہنگے ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح میرے بھائیو آگے بڑھتے ہیں کہ منڈی بہت میں 78 میں لاہور لا کالج میں اسٹوڈنٹ تھا. اس وقت میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، شیخ شوکت صاحب اس وقت وہ تو ظاہر فوت بھی ہو گئے تھے، ہائی کورٹ کے جج تھے. ان کا ایک آرٹیکل اخبار میں پڑھا، انہوں نے لکھا کہ میں انگلینڈ گیا تو وہاں مجھے فلاں قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا. انہوں نے کہا اس قبرستان میں اتنے پھول کھلے ہوئے تھے کہ میں نے سوچا کہ بھی جو ہے نا مجھے میرا وہاں مرنے کو جی چاہا. یقین جانے خدا گواہ ہے، حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر اللہ نے کوئی موقع دیا تو ضرور میں ہم منڈی بہودین میں ایک پارک جو ہے نا وہ قائم کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ میاں بھائی صاحب اللہ انہیں کروٹ کرے، جنت نصیب کرے، انہوں نے اپنے اس حلقے کے لیے بہت سرو کیا ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر یہ اس جگہ جو ہے یہ جگہ میں نے کہا قبضہ ہی ہو جانا ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا اس کے آگے وہ آفیسر کی ریزیڈنسیز بنی ہوئی ہیں کہ یہاں بھی قبضہ ہو جانا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ کچھ آپ کونسلروں کو آپ رائج کیے، لیکن یہ ان کی مہربانی. اور آج جو ہے منڈی بہودین واحد سیرگاہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ویژن کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد منڈی بہودین میں اتنا بڑا شہر پھیل چکا ہے لیکن کوئی اور پارک نہیں بن سکا. یہ ہمارے نمائندوں کو سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ شفقت آباد، یہ فیض آباد، یہ علاقے یہ آخر کیوں نہ یہاں پارکس بنے، مطلب یہ ہے. اور پھر ہم نے اس پہ جو ہے نا پچھلے دنوں اور اس کے ساتھ لیڈیز پارک بھی، اور میں ڈی سی صاحب سے ملا، ان سے گزارش کی کہ جناب یہ تو جنگل بنا ہوا ہے، آپ تو پی ایچ اے سے آئے ہیں. تو انہوں نے میری گزارش میں ان کا آپ کی وساطت سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی مینٹیننس کے لیے، اس کی صفائی کے لیے خصوصی طور پر توجہ کی، اور آج اس کو ایک سیرگاہ کی بن گئی ہے. میرا بھائیو آگے بڑھتے ہیں کہ کسی بھی شہر یا علاقہ آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہاں کو لائبریریز کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. ہمارے سے پہلے منڈی بہودین میں کوئی لائبریری نہیں تھی. 98 میں اپنی ٹیم کا بھی جو اس وقت بھی جتنے کونسلر میرے ساتھی تھے آپ کی وساطت سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے یہاں لائبریری قائم کی. اور یہ ایک علیحدہ بات ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے بعد نہ کوئی بکس خریدی گئیں، نہ کوئی فرنیچر اس کے لیے نیا بنایا گیا، نہ اس کو اپ ڈیٹ کیا. لیکن جتنا فرنیچر ہم نے وہاں اس وقت ہم وہاں اے سی جو ہے دفاتر کے میں تو چلتے ہیں، لیکن لائبریری کا بدقسمت یہ ہے کہ لائبریری کا اے سی نہیں چلتا گرمیوں میں. اسی طرح اس کی چھتیں جو ریپیئر ہونے والی ہیں لیکن اس کی چھتوں کی ریپیئر نہیں ہوئی. تو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ٹی ایم او صاحب کو کہ اگر اس طرف وہ توجہ کریں تو مہربانی ہوگی، اس شہر پہ مہربانی ہوگی. طالب علم پتہ نہیں کتنے بچے مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سی ایس جو ہے وہ اس لائبریری سے تیاری کر کے کی ہے. تو میرے بھائیوں اسی طرح پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میں ایک دفعہ سنتا تھا لوگوں سے کہ جی ہمارے بچے ایبٹ آباد پڑھ رہے ہیں، فلاں جگہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کتنے اخراجات ہوتے ہیں. تو ایک ہی بات ذہن میں تھی کہ آخر ہمارے شہر میں کیوں نہ، علاقے میں کیوں نہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہو جس سے کم خرچے سے اس لیول کی ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل ہو سکے. 92 میں یہ ضلع بنا. یقین جانے میرے پاس فائل بھری پڑی ہے کہ جو بھی ڈی سی آئے اس کے بعد میں نے ان سے ملا، خط لکھے، یہ کیا وہ کیا، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ وقت مقرر ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. آج رانا شوکت صاحب ڈپٹی کمشنر منڈی بہودین، ڈپٹی کمشنر منڈی بہودین، اور میں دیوان مشتاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرف توجہ کی. اس وقت وہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں ڈی پی ایس کے لیے اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوئی، اور آج جو ہے وہ اس پورے ضلع کا ایک اثاثہ ہے. اس کے بعد ریاض اسکر صاحب کو اللہ نے موقع دیا، جتنے ڈپٹی کمشنر آئے ان کا بھی میں سب کا شکریہ ادا کہ انہوں نے اس پہ خصوصی توجہ کی. آج اس ضلع کا وہ بہت اتنا بڑا ایسٹ ہے کہ
کہ پچھلے سال جو CSS کا رزلٹ آیا اس میں 2 بچے منڈی بہاؤدین سے CSS کے سلیکٹ ہوئے ہیں اور وہ دونوں کا تعلق انہوں نے اسٹڈی جو وہ DPS سے کی ہے. وہ اتنا بڑا ہمارا سیٹ ہے کہ وہاں جو ہے وہ انہوں نے DPS سے تعلیم حاصل کی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے اس علاقے میں جب میں 98 میں چیئرمین تھا یہاں ڈسیبلز کے لیے کوئی سکول نہیں تھا. پھر بنیامین صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ منسٹر تھے بیت المال اینڈ ویلفیئر کے. میں ان سے ملا ان کو لیٹر لکھا ان سے گزارش کی کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو یہاں جو ہے اسکول فار ڈسیبلز بنایا جائے. انہوں نے مہربانی کی اور آج اسکول آف ڈسیبلز یہاں جو ہے نا بنا ہوا ہے اور اس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ مطلب ایک کمرشل بریک ہے. سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107 اور آج آپ جو ہے آپ کی ملاقات میں نے منڈی بہاؤدین کے ایک ایسے ہیرو سے کرائی ہے کہ جنہوں نے منڈی بہاؤدین کے لیے بہت جو ہے وہ تعمیراتی اور ترقیاتی کام کیا اور کیا کیا ان کا ویژن تھا انہوں نے کیا کیا آپ کو دیا. تو ہم جو ہے وہ اپنے محسنوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ہمارے جو ہیرو ہیں ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. اور میں ملک صاحب آپ کو ان تمام کاموں کروانے پر سلام بھی پیش کرتا ہوں. جی ایک کمرشل کے بعد دوبارہ جو ہے وہ حاضر ہوتی ہیں. Stay tuned. We'll be right back. Experience the pure joy of winter. Gulaband ki unstitched winter collection has all your favorite fabrics. Chahe wo velvet, pashmina ya khatar. The latest designs will give your winter wardrobe a unique touch. Available now in stores and at gulabandshop.com. Shop now before the stock runs out. ड्रीम गार्डन्स वजीराबाद 3 से 12 मरले के ऑन ग्राउंड रिहायशी कमर्शियल प्लॉट्स मुनासिब कीमत पर आसान अक्सा. ड्रीम गार्डन्स वजीराबाद 080114663 प्रोजेक्ट इजहार मनु डेवलपर्स. एरेड एक्सप्रेस के जरिए जीते हर महीने 15 होंडा मोटरसाइकिल्स, 15 सैमसंग स्मार्टफोन्स और 15 LED टीवीज. बैरून मुल्क से भेजी गई रकम एलाइड बैंक की एलाइड एक्सप्रेस सर्विस से वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी होंडा मोटरसाइकिल, सैमसंग स्मार्टफोन या LED टीवी के मालिक बने. जल्दी करें. एलाइड एक्सप्रेस की ये ऑफर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2021 तक मुयस्सर है. शराइत और ज़वाबित लागू है. एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट. फॉरेन करेंसी की खरीदो फरोख्त और मुंतकली बजरिया हमारा हुंडी ऑपरेटर्स गैर कानूनी है. अपना घर अपना ही होता है. HBL इस्लामिक बैंकिंग आपके लिए लाया मजीद मुनफरिद खुसूसियात के साथ कम कीमत पर होम फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट की प्रॉफिट सब्सिडी स्कीम के तहत और वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक 3% के कम तरीन रेंटल से शुरू. अपने घर या अपार्टमेंट की तामीर या पहली खरीदारी के लिए HBL इस्लामिक बैंकिंग से हासिल करें 20 साल तक की मुद्दत के लिए 1 करोड़ रुपए तक शरीयत के उसूलों के मुताबिक फाइनेंसिंग. आज ही अपने करीबी HBL इस्लामिक ब्रांच या इस्लामिक विंडो पर तशरीफ लाएं और आसान दरखास्त फॉर्म के जरिए दरखास्त जमा कराएं. मजीद मालूमात के लिए नया पाकिस्तान मेरा घर हेल्पलाइन 03377786786 पर कॉल करें. HBL इस्लामिक बैंकिंग, मुतवाज़िन जिंदगी के लिए. शराइत और ज़वाबित लागू है. बेहतरीन कनेक्शन वही है जो कामयाबी बढ़ाता है. जैसे यूफोन 4G जो वीकली इंटरनेट प्लस से दे अब और भी ज्यादा इंटरनेट, यानी पूरे हफ्ते के लिए 8 GB इंटरनेट सिर्फ 190 रुपए के लोड. तो अभी डायल करो *260# और एंजॉय करो वीकली इंटरनेट प्लस. तेज तरीन इंटरनेट और बेहतरीन 4G नेटवर्क के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के सब कुछ तुम ही तो हो. शायद ज़वाबित लागू है. मज़ीद मालूमात के लिए www.ufone.com. अगर आप तरह तरह की मुआलिजों से इलाज करवा कर मायूस हो चुके हैं तो मायूसी छोड़िए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर हर किस्म की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज और हाँ मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में. अपना वक्त और पैसा बचाएं.
बुकिंग करवानी है? जी अभी हमें मंडी नवाबुद्दीन जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हम मलकवार में मौजूद है मंडी नवाबुद्दीन की सबसे बड़ी मार्केट, जो कि बाईपास रोड मलकवार पर वसीर अजीज रकबे पर मौजूद है। 5 साल 5,000 अफराद की गुंजाइश, एयर कंडीशन माहौल, लाजवाब खाने और खिदमत और तवाज़ुन में तो इनकी धूम पूरे पाकिस्तान में है। और इनकी मुनासिब रेट पर बुकिंग जारी है। बेहतरीन सिक्योरिटी और वसी पार्किंग। भाईजान, इतनी सारी सहूलियात, अब तो मंडी नवाबुद्दीन शहर वाले भी मलकवार ऐसे यार ग्रैंड मार्केट में बुकिंग करवाएंगे। बुकिंग और मालूमात के लिए राब्ता करें सीओ मोहम्मद अरशद हिराना एंड ब्रदर्स। राब्ता नंबर 0345 0922 000 0343 4007 474 0343 6007 474। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बेरोजगारी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। असाबी कमजोरी, बाजपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आए और मुकम्मल इलाज पाए। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेंट्रल टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 and 0304 111 2020। ड्रीम गार्डन्स वजीराबाद 3 से 12 मरले की कॉम्पाउंड रिहायशी कमर्शियल प्लॉट्स, मुनासिब कीमत पर आसान अफजा। ड्रीम गार्डन्स वजीराबाद 0800 Welcome back. After the commercial break. सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क रेडियो आवाज 107 बड़ी बात लेके आ रहा है इंटर कॉलेजेस मुकाबला हुस्न-ए-मा, जिसमें आप सुन सकेंगे बड़ी बात के कॉलेजेस की तमाम खूबसूरत आवाजों को। अगर आप समझते हैं कि आपको बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, तो अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। मज़ीद मालूमात के लिए डायल करें 0546 502 107 और सुनते रहिए रेडियो आवाज 107। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक रोज़बैर और मेरे साथ आज मौजूद है मोहसिन मंडी फौद्दीन, हीरो ऑफ मंडी फौद्दीन, मलिक सलाहुद्दीन एडवोकेट साहब, साबिक चेयरमैन बल्दिया। मलिक साहब ने जो कारनामे किए, जो मंडी फौद्दीन के लिए इन्होंने मुहैया करने में जो है वो अपना दिन रात एक किया, कोशिशें की, काविश की, और जो है वो जिस तरह मंडी फौद्दीन के अलामा इकबाल आप कह लें कि इन्होंने वो आप देखे और वो पाया तकमील तक पहुँचे। जी मलिक साहब, आप फरमा रहे थे DPS स्कूल के बारे में। DPS स्कूल का तो मैंने अर्ज किया है ना कि जो राना शौकत साहब DC थे, दीवान साहब से कह के हमने मिले, तो उन्होंने अल्लाह ताला शौकत साहब को करवट जन्नत नसीब करे कि आज वो DPS जो है इस मंडी फौद्दीन का बहुत बड़ा एसेट है। सब कुछ पूरे एक ख्वाब था कि यार लोग जो है अच्छी तालीम के लिए अहमदाबाद या दूसरे बड़े इदारों में जाते हैं, कि आखिर ये जो कम वसीला लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आखिर वो कहाँ जाएँ। उनको कम अखराजात से अच्छी तालीम अगर यहाँ मिल सके तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो उस वक्त कोशिश की, तो राना शौकत साहब ने ये जगह जो है डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल स्कूल के लिए मखसूस थी। ये पिछली दफ़ा जो पिछले साल रिजल्ट आया CSS का, उसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी फौद्दीन के 2 बच्चों ने क्वालिफाई किया और दोनों बच्चे DPS से थे। बल्कि यहाँ एक मिस्टर गुजरावाला BN तशरीफ लाए, उन्होंने कहा, ये बात हमारे सामने बोर्ड मेंबरान के सामने कही कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मंडी फौद्दीन में कोई मनसूबा हमें दिखाएं, तो ये फेस ऑफ दी मंडी फौद्दीन जो है वो ये DPS स्कूल ही आपके पास उसको दिखाने के लिए। इसी तरह हम आते हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आपको शायद याद होगा 98 में हमीदा यूनुस साहब यहाँ हेडमिस्ट्रेस हुआ करती थी। उन्होंने मुझे बुलाया कि दरख्तों के गर्मियों का दिन थे, जून जुलाई के, 2 बच्चियाँ बेहोश पड़ी हुई थी। उसके साथ एक स्कूल के साथ एक डंगर अस्पताल हुआ करता था, वहाँ कुछ भी नहीं होता था, एक खोता खड़ा हुआ होता था। उन्होंने कहा कि मलिक साहब अगर ये जगह हमें मिल जाए तो ये स्कूल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी।
تو الحمدللہ میں اور دیوان صاحب اپنا رانا شوکت صاحب سے ملے. رانا شوکت صاحب نے اتنا بڑا احسان کیا کہ انہوں نے دوسرے دن ہی اپنا لیٹر جو ہے وہ لکھوایا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہاسپٹل کی جگہ اس اسکول کو شفٹ کر دی جائے تو ایز ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہ ہوگا, میں ان کے لیے جگہ جو ہے دوسری جگہ پر دے دوں گی. آج الحمدللہ وہ لائف اسٹاک کا ہاسپٹل بھی بن گیا, لیکن اس جگہ پہ بہترین بلڈنگ جو ہے نا وہ بنی ہوئی, اور نیکسٹ 50-100 ایئرس کے لیے بھی وہ جگہ کافی ہوگی. اسی طرح میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. 98 میں یقین جانے ہمیں صرف 8 یا 9 مہینے کام کرنے کے لیے ملے, لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جہاں بڑے بڑے لوگ ایجوکیشن کے دعوے کرتے ہیں ان کو کتنے سال ہو گئے حکومت میں, لیکن ہم نے 9 مہینے میں 5 پرائمری اسکول جو ہے وہ قائم کیے. اس کے ساتھ جتنے پرائمری اسکول تھے ہر اسکول میں دو کمروں کا اضافہ کیا. اور 98 میں جب تصور بھی نہیں تھا گورنمنٹ سائڈ پہ بھی, اس وقت ہم نے پرائمری اسکولوں میں فرنیچر مہیا کیا. اسی طرح 98 میں میاں صاحب ایم پی اے بھی تھے, چیئرمین بھی تھے. میں نے ان سے گزارش کی کہ بچوں کے لیے بہت گرمی کا پاکستان میں تو موسم ہے. 98 میں ہم نے وہی بات کہ لاہور کی بلدیہ میں شاید یہ تصور نہیں تھا, الیکٹرک واٹر کولر اس وقت ہم نے مہیا کیے. اسی طرح جب میاں صاحب چیئرمین تھے میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے کہا کہ ہمیں 5 وظائف جو منڈی کے بچے باہر جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کو 500 روپے مہینے کے 98 میں 500 روپے مہینے کے ساتھ سے 5 وظائف منظور کرائے. وہ چلتے رہے. پھر جب خود ہمیں اللہ نے موقع دیا, میں نے اپنے ٹائم کے ساتھ مل کر ٹیم کے ساتھ مل کر ان وظائف کی تعداد 10 کر دی, اور اس کی اماؤنٹ جو ہے 1000 روپیہ مہینہ پر. اس طرح ہم نے شہر کے لیے جو ہے نا اپنا ایک لمحہ ایک جو ہے نا وہ سرو کیا, تب کہیں جا کے. اسی طرح جو ہے نا جی گجرات یونیورسٹی جو اس کا سب کیمپس جی گجرات یونیورسٹی کا سب کیمپس چل رہا ہے. اس کے لیے میں اگر شکریہ ادا نہ کروں حاجی امتیاز صاحب کا شاید زیادتی ہوگی. حاجی امتیاز صاحب کے پاس میں حاضر ہوں, ان سے پہلے بھی جب وہ ایم این اے نہیں تھے پہلے بھی ملتا ہوا میں ان سے گزارش یہی کرتا تھا کہ جناب یہ لوگوں کو کوئی تھانے سے چھڑا لینا, جیل, یہ کوئی اتنے بڑا کام نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ ایجوکیشن کے لیے کچھ ہو جائے. آج میں آپ کی وزارت سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گجرات یونیورسٹی کا سب کیمپس یہاں منظور کرایا, اور 4 سبجیکٹس میں یہاں کلاسز ہو رہی ہیں. اور وہ بلڈنگ ہمیں کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ قائم کی, اور ڈی پی ایس جو ہے اسی میں گجرات یونیورسٹی کا سب کیمپس قائم کرے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی منڈی بہت یونیورسٹی جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گی. وہ قبرستان کے لیے جو مکان ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں یقین جانے ہر وقت جب نہ اپنا قبرستان جانا تو لوگوں نے اکٹھے وہاں ہونا موقع میں لوگ جو ہے نا اسی وقت پہ بات کرتے ہیں کہ یار وہ 50-50 روپیہ گھر لگا لو, 10-10 روپیہ گھر لگا لو, 100 روپیہ نہ. اس کے بعد کسی نے کوشش کرنی نہ کچھ ہونا. میں ایک دفعہ ایس پی صاحب کے آفس سے باہر نکلا تو یہ صرف ایک برین یہ, اور میں ایک بہت اور بھی عرض کر دوں, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ مثبت خیالات پازیٹیو خیالات اللہ ہی کسی انسان میں ڈالتا ہے. وہ میں نے دیکھا کہ 10-20 فٹ کی کوئی ایک پوری پٹی جو ہے نا مین قبرستان کے آگے وہ خالی پڑی ہے. ذہن میں آیا یار کہ یہاں زیادہ زیادہ 20 دکانیں یا 15 قبریں اور بن جائیں گی, اس سے زیادہ تو نہیں. میں نے دیوان صاحب سے بات کی کہ جناب اگر یہ جگہ ہم جو ہے وہ سیل کر لیں, اور اس کے تو انہوں نے بھی اتفاق کیا. اور جو ہے نا جی ہم نے وہ ڈی سی صاحب مل کر ڈی سی صاحب کی رانا شوکت صاحب کی نگرانی میں ملک ضیاء اللہ صاحب مجسٹریٹ اس وقت وہ جگہ 98 لاکھ روپے میں سیل کی, اور اس کے ساتھ ایک ریزولوشن کرایا کہ یہ جگہ یہ پیسے جو ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے, بلکہ صرف قبرستان کی زمین کی خرید یا اس کی مینٹیننس کے لیے. یہ پورا محلہ میں قبرستان کی جو زمین خریدی گئی ہے وہ انہی پیسوں سے خریدی گئی ہے, اور وہ انٹرسٹ لگ کر وہ کم از کم 3 ان بٹوین 3.5 کروڑ روپیہ موجود ہے. اگر یہ مین قبرستان کے لیے کوئی کوشش کرے زمین خریدی جا سکتی ہے. چلو توجہ دینے کی ضرورت ہے, فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جی سامعین آپ نے سنا. دیکھیے کوئی بھی جو قوم کے ہیرو ہوتے ہیں نا, جب تک ان کو جو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ بھی جاتی ہوتی ہے اور اس قوم کے ساتھ بھی جاتی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون کر رہا ہے, کس نے کیا, کس کی یہ اسٹرگل تھی, کس کی یہ کوشش تھی. تو ملک صلاح الدین صاحب سے میں نے جب پچھلے پروگرام میں تشریف لائے ان سے گزارش کی کہ
آپ نے جو ہے ملک فوزین کے لیے اس ضلع کے لیے اتنا کچھ کیا، کیوں نہ ایک پروگرام اس پہ کیا جائے؟ تو میں ان کا جو ہے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. اس طرح ملک صلاح الدین صاحب کی بہت زیادہ اور اچیومنٹ اور ہوں گی، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ انتہائی مختصر ہوتا ہے. تو جس طرح کہ آپ نے سنا کہ ملک صلاح الدین صاحب نے ایم اے کی کلاسز جو ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ کالج، ان کی جو ہے ویژن، ان کا جو مطلب ہے اس میں کوششیں شامل ہیں، جس وجہ سے وہ ایم اے کی کلاسز شروع ہوئی، جس میں جو ہے وہ ہمارے بچے اور بچیوں نے جو ہے وہ ایم اے کیا. اسی طرح جو رسول یونیورسٹی، اس کے لیے انہوں نے بار بار اسٹرگل کی، اور آج جو ہے وہاں پہ کلاسز شروع ہونے جا رہی ہیں. اور اسی طرح گرلز کالج میں بی ایس سی کی کلاسز شروع کروائیں بچیوں کے لیے، اور نواز شریف گرلز کالج بنوایا. وحید الدین پارک بنوانے میں کردار ادا کیا، لیڈیز پارک. ان کی اگر کسی کو اعتراض ہو تو جا کے تختی دیکھ سکتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ساتھ میں تجویز جو ہے وہ ان کی. اگر اور ساتھ ہی ڈی بی ایس، اگر میں اس کا ڈسٹرکٹ جناب پبلک اسکول کی بات کروں، وہاں پہ جا کے بھی تجویز دیکھ سکتے ہیں آپ کے. ملک صلاح الدین صاحب کی جو میں بات کروں گا وہ ویلڈ ہوگی. اور جو ٹی ایم اے میں لائبریری بنی ہے، وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا سگے بنیاد رکھا. اس کے بعد چلڈرن ہسپتال ان کی کاوش سے مارز وجود میں آیا، اور یہاں سے ڈنگر ہاسپٹل جو ہے باہر شفٹ کروایا. بچیوں کو جو ہمارا ہائی اسکول ہے بچیوں کا، اس میں جو ہے وہ جگہ فراہم کروائی، اور 5 پرائمری اسکول بنوائے بچوں کو وظائف. یہ تو چلے ایک چھوٹی سی بات ہوگی. اس کے بعد گجرات کیمپس کے لیے جو ہے وہ کوشش کی. سب کیمپس جو ہے وہ کلاسز اس میں بھی جلد شروع ہو جائیں گی، اور پرائمری اسکولوں میں کمرے بنوائے، فرنیچر دیا. اور قبرستان کے لیے جو تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ دیکھیں ایک پٹی تھی وہ نیلام کر کے، اور 5 یونین کونسلیں تھیں اس وقت ایسے ہی، تو ان سب کے لیے الگ فنڈ جو ہے مختص کر دیے. قبرستان گوڑا محلہ جو ہے اس کی جگہ خرید لی گئی، باقی جو ہے وہ پیسے ابھی تک جمع ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ ایک ویژنری جو شخص ہے وہ ہم کو کیا دے رہا ہے، اور ہمارے جو میں سمجھتا ہوں نلائکیاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں ملک صلاح الدین صاحب کو سلام پیش کرتے ہوئے، خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کروں گا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تو ہمیں اپنے محسنوں کا، اپنے جو ویژنری لیڈر ہوتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، ان کا ہمیشہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ان کو سلام پیش کرتے رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ملک روز بیر کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.